नाजरीन, कुछ अरसा पेशतर कराची में एक मसीही खातून ने ख्वाजा सराओं की तंजीम साजी करके उनके नाम पर एक चर्च बना दिया और इस तरह पाकिस्तानी मसीहियत में एक नई चीज का इजाफा किया। इससे पेशतर के हम इस अमर की तहकीक करें कि आया बाइबल ख्वाजा सराओं को कोई मजहबी हैसियत देती है या नहीं। ख्वाजा सराओं से मुतल्लिक ये वीडियो जरा मुलाहिजा कर लें। पास्टर ग़ज़ाला शफीक बैतुल मोमिनीन ख्वाजा सरा फर्स्ट चर्च फॉर यूनिक्स की मैं फाउंडर और पास्टर हूँ। मैं हमेशा ख्वाजा सरा से प्यार करती थी। मैं एक ख्वाजा सरा तंजीम थी, उसकी वाइस प्रेसिडेंट भी थी और मैंने देखा कि ख्वाजा सरा को ना चर्च में आने दिया जाता है। तो मैंने फिर जब इनसे बातचीत शुरू की तो इन्होंने कहा जब कोई हमारे बैठने नहीं देगा, हमें नापाक कहेंगे तो हम चर्च में कैसे आएँ। यहाँ पे मुस्लिम भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं। मैंने इनके साथ 1-to-1 इबादत शुरू की, घर के कमरे से शुरू की। यहाँ पर ना सिर्फ उनकी इबादत का इंतज़ाम किया जाता है, ये बाइबल खुद भी पढ़ते हैं, झांझली बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, वर्शिप करते हैं। पहले तो एक ख्वाजा सरा जो आज मेरे चर्च की लीडर है और जिसको मैं प्लान करती हूँ कि वो बाकायदा सेमिनरी करके चर्च की पास्टर बने, नासरा, वो आई थी। फिर वो जानती थी क्योंकि मैं ख्वाजा सरा को नहीं जानती थी। जब तक कम थे तो कमरे में बैठ के हम कर लेते थे। ये मैं अपने ज़ाती वसाइल से ये सब कुछ करती हूँ। जी नाजरीन, अभी आपने ये वीडियो देखी और यकीनन आपके लिए ये एक नई चीज है, लिहाजा आप चाहते होंगे कि उस बुनियाद की बाबत जाना जाए जिस पर ख्वाजा सराओं का ये चर्च शुरू किया गया है। आज मैं आपको इसी हवाले से मुकम्मल तफसील मुहैया करूंगा, जिससे आप खुद ये फैसला करने के काबिल हो जाएंगे कि आया ये इकदाम बाइबल के मुताबिक है या नहीं। पुराने अहदनामा के मुताबिक शरई या मजहबी एतबार से ख्वाजा सराओं को बाज मखसूस मजहबी रसूम में शिरकत से महरूम रखा गया है। अलबत्ता रियासत के कानून के मुताबिक उन्हें आमतौर पर शाही दरबारों वगैरह में आला ओहदों पर जिम्मेदारियां दी जाती थी। शरई एतबार से ख्वाजा सराओं को इबादतगाह और उसके मामलात से बिल्कुल खारिज कर दिया गया था। नाजरीन, पुराने अहदनामे में शरीयत के मुताबिक अगरचे ये सख्त पाबंदियां और कवानीन हैं, लेकिन किसी हद तक नरमी भी की गई है और ये सिर्फ इस वजह से की गई है कि अगर कोई ख्वाजा सरा अपने चाल चलन को नेक रखे तो फिर शरीयत में उसके लिए थोड़ी सी गुंजाइश मौजूद है। ये तो हो गया पुराने अहदनामा से यहूदी मजहब का नुक्ता निगाह। अब हम मसीही मजहब के नुक्ता निगाह का जायजा लेंगे। मसीही कुतुब मुकद्दसा में किसी ख्वाजा सरा से मुतल्लिक पहला वाकया ऐमाल की किताब में मिलता है। लेकिन ख्वाजा सराओं से मुतल्लिक मसीही तालीमात का सुराग जनाब मसीह के अपने खुतबात में से मिलता है। ये हवाला मुलाहिजा कीजिए। नाजरीन, जब कोई कौम खुदा को मुस्तरद करती रहती है, खुदा उन्हें उनके गुनाह भरे इंतखाब के मुकम्मल नताइज का तजर्बा करने देता है। रोमियो के नाम खत का मुसन्निफ खुदा की तरफ से गजब के 3 मरहलों का जिक्र करता है। पहला मरहला जिनसी बेहयाई का मरहला है। यूरोप में इसका बाकायदा आगाज 1960 ईस्वी से 1970 ईस्वी की दहाई में हुआ। दूसरा मरहला हमजिन्स परस्ती का है। यूरोप में इसका बाकायदा आगाज 1980 ईस्वी से 1990 ईस्वी की दहाई में हुआ। तीसरा मरहला मुनहरफ ज़हनियत का है और यूरोप में इसका बाकायदा आगाज 2000 ईस्वी में हो गया था। नाजरीन, इस तीसरे मरहले में खुदा शरीर लोगों को नापसंदीदा अकल के हवाले कर देता है, जिसका नतीजा यह होता है कि वो किसी चीज के अच्छा या बुरा होने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। इसे गैर माकूलियत की हालत, मुज़हका खेजी की हालत, मुतलिक बेफिक्री और अखलाकी पागलपन की हालत भी कह सकते हैं। मगरबी सकाफत शरीर लोगों को इस तरह लेती है कि जैसे वो मासूम हो और मासूम लोगों की इस तरह मुजम्मत करती है जैसे कि वो शरीर हो। नाज़रीन, मौजूदा ट्रांसजेंडर की दिलचस्पी की चंद मिसालें इसकी गैर माकूलियत को जाहिर करने के लिए काफी होंगी। मिसाल के तौर पर, नंबर 1, लड़कियों के खेलों में ख्वाजा सराओं को भी खेलने की इजाजत मिल गई है। जून 2020 ईस्वी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 1964 ईस्वी के शहरी हकूक एक्ट का हवाला दिया गया है, जो बताता है कि आजिरों के लिए किसी शख्स की जिन्स की वजह से उसके साथ इम्तियाजी रवैया इख्तियार करना कानूनी जुर्म है। इस एक्ट के मुताबिक ख्वाजा सराओं की जिनसी या सिनफी शनाख्त को
بالکل پوشیدہ رکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے، جو کہ بذات خود حقیقی مردوں اور عورتوں کی شناخت کے حق کے خلاف ہے۔ نمبر 3، امریکی ریاست میں پہلی خواجہ سارا میک برائٹ کو سینیٹر کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ نمبر 4، ترجیحی ضمیروں کا استعمال کیا جانے لگا۔ لوگوں کی ضمیروں کا احترام کیوں ضروری ہے؟ نمبر 1، آپ کسی کی ضمیر سے ہمیشہ یہ بات نہیں جان سکتے کہ آپ کا مخاطب کون ہے۔ کسی سے اس کی صنف کے متعلق پوچھنا اور صحیح طریقے سے اس کا استعمال کرنا ان کی صنفی شناخت کے لیے آپ کی طرف سے احترام ظاہر کرنے کے سب سے بنیادی طریقوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 2، جب کوئی کسی کو غلط ضمیر کے ساتھ پکارتا ہے تو یہ انہیں بے عزت کرنے اور ان کی تضحیق کے مترادف ہے۔ نمبر 3، یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ اس کے بارے میں فکر نہ کی جائے کہ کوئی شخص آپ کے لیے کون سی ضمیر استعمال کرے گا۔ اگر آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی صنفی شناخت واضح ہے اور پھر بھی آپ کسی اور کی صنفی شناخت کا احترام کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو یہ نہ صرف بے عزتی اور تکلیف دہ ہوگا بلکہ ایک جابرانہ عمل ہوگا۔ ناظرین، آکسفورڈ انگلش ڈکشنری کی طرف سے الفاظ مرد اور عورت کی ایک حالیہ نئی تعریف جنس سمیت یوں کی گئی ہے۔ نمبر 1، اگرچہ عورت کی تعریف اب بھی بالغ خاتون انسان کے طور پر کی جاتی ہے، لیکن ایک اضافی تعریف اب کہتی ہے کہ ایک عورت کسی مرد کی بیوی، گرل فرینڈ یا معشوقہ ہونے کی بجائے محض کسی شخص کی بیوی، گرل فرینڈ یا معشوقہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، اسی طرح مرد کی ایک اضافی تعریف کو شامل کیا گیا ہے، یعنی کسی شخص کا شوہر، کسی شخص کا بوائے فرینڈ یا کسی شخص کا عاشق وغیرہ، بجائے اس کے کہ کسی عورت کا شوہر، کسی عورت کا بوائے فرینڈ یا کسی عورت کا عاشق کہا جائے۔ گویا کہ انسان کی جنسی تمیز کو یکسر مخفی کر دیا گیا ہے اور کسی کی جنسی یا صنفی تمیز کو اس فرد کی اپنی خواہش پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ خود اپنے لیے کیا کہلوانا پسند کرتا ہے۔ ناظرین، ناروے نے حال ہی میں خواجہ سراؤں کے متعلق محمل گفتگو یا تقریر کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ اس پر ناروے کے خواجہ سرا ایک بہت بڑی جیت کا جشن منا رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے صدارتی انتخابات سے قبل خواجہ سراؤں کے ساتھ مضبوط حمایت کا اظہار کیا تھا، اس کے یہ الفاظ ملاحظہ کیجئے۔ یہ خیال کہ ایک 8 یا 10 سال کا بچہ خود فیصلہ کرے گا کہ وہ خواجہ سرا بننا چاہتا ہے یا نہیں، میرا یہی خیال ہے کہ اسے خود فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ اس کی زندگی کو بہت آسان بنا دے گا اور اس معاملے میں اس کے ساتھ امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ بلیک لائیوز میٹر آرگنائزیشن نے خواجہ سراؤں کی تحریک کو مکمل طور پر قبول کر لیا ہے۔ ان کے مطابق ہم خواجہ سرا بہنوں اور بھائیوں کے لیے شرکت اور رہنمائی کے لیے جگہ بناتے ہیں۔ ہم خود اضطراری ہیں اور اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ ممکنہ طور پر بہت سی نوجوان خواتین کو اس بات پر قائل کرنا بہت مشکل تھا کہ وہ غلط جسموں کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں، یعنی خواجہ سرا، لیکن اب وہ اس بات پر یقین کرتی ہیں کہ یہ بھی ایک صنف ہے۔ خواجہ سراؤں کا مسئلہ دراصل جذبات کی بنیاد پر مادر پدر آزاد زندگی گزارنا ہے، جس میں انہیں بائبل کے احکامات کی پیروی کا پابند نہ کیا جا سکے۔ آج کسی شخص کی شناخت کی بنیاد دراصل اس کے احساسات ہیں۔ وہ آدمی جو خود مرد کے جسم میں پھنسی ہوئی عورت کی طرح محسوس کرتا ہے، یا اس کے برعکس وہ عورت جو خود کو عورت کے جسم میں پھنسا ہوا مرد محسوس کرتی ہے۔ ہماری ثقافت نے اس کی شناخت کو ناکافی قرار دے کر کسی ایک ہی صنف میں مکمل منتقلی کی ترغیب دی ہے۔ اس طرح لوگ ایک ایسے نظام میں استحکام تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو غیر مستحکم ہے، کیونکہ انسانی جذبات اور احساسات مسلسل بدلتے رہتے ہیں۔ اپنی شناخت کو بنیاد بنانے کے لیے اپنے احساسات کو دیکھنا ایک موسمی عمل ہے اور زیادہ دیر تک یکساں نہیں رہ سکتا۔ اس ثقافت میں انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کا دل اچھا ہے اور اس کے احساسات جائز ہیں۔ اگرچہ احساسات اچھے ہو سکتے ہیں لیکن وہ یقینی طور پر برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کی سوچ اس حقیقت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتی ہے کہ بحیثیت ایماندار ہم حقیقت کی بنیاد پر جیتے ہیں، نہ کہ جذبات اور احساسات کی بنیاد پر۔ بطور ایماندار ہمیں اپنے دلوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے جو جذبات کا مرکز ہے، اور جذبات قابل اعتماد نہیں ہوتے۔ ناظرین، اب تھوڑی سی مزید گہری باتیں بھی جان لیجئے۔ کتاب پیدائش پہلے باب کی 26ویں اور 27ویں آیت، اس متن میں بہت سی سچائیاں ہیں جو ابھر کر سامنے آتی ہیں، جن سے جنس یا صنف کے متعلق درست تفہیم حاصل ہوتی ہے۔ خدا کے نقش بردار کے طور پر ہماری شناخت طے ہے۔ 26ویں اور 27ویں آیات میں 4 بار یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو خدا کی شبیہ یا صورت یا شکل پر تخلیق کیا گیا ہے۔ انسان خدا کے تخلیقی کام کا عروج ہے
تمام مخلوقات میں واحد مخلوق جو اس کی اپنی شبیہ کو اٹھائے پھرتی ہے وہ انسان ہے۔ کسی شخص کو دیکھنا گویا خدا کا عکس دیکھنا ہے، اگرچہ یہ اب زوال سے داغدار اور خراب ہو گیا ہے۔ خدا کی شبیہ پر بنائے جانے میں گویا خدا کی ہستی کو آئینہ دکھانے کی صلاحیت بھی شامل ہے، اور دیگر ہم جنس انسانوں کے ساتھ تعلقات رکھنے سے خدا کی نمائندگی کرنے کی صلاحیتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ خدا کی شبیہ پر ہونے کا مطلب صرف یہی نہیں کہ ہم کیا ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ خدا نے ہمیں کیا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ خدا کی عظمت کو ظاہر کرنے کی یہ ایک منفرد خوبی ہے جو انسان کو خدا کی باقی مخلوقات سے الگ کرتی ہے۔ ہمارے جسم اس طرح خدا کو جلال دینے کے لیے بنے ہیں کہ وہ کسی خالی سلیٹ کی طرح نہیں ہیں جن پر ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی شناخت کھینچ سکتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کرنا ضروری ہے کہ مرد اور عورت دونوں خدا کی صورت پر بنائے گئے ہیں۔ دیکھیے آیت نمبر 27، دونوں جنسیں یا صنفیں خدا کی شبیہ کے اشتراک میں مکمل حیثیت رکھتی ہیں، اور کوئی بھی تیسری چیز اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ خدا نے ابتدا ہی سے صرف دو جنسیں یعنی صنفیں بنائیں اور ان کو اپنی نسل بڑھانے کے لیے مقرر کیا۔ کتاب پیدائش پہلے باب کی 27ویں آیت اس بات کو بالکل واضح کرتی ہے کہ خدا نے مرد اور عورت کو پیدا کیا۔ ہمارا مردانہ پن اور زنانہ پن براہ راست خدا کے تخلیقی کام کا مرہون منت ہے۔ ہم اپنی جنس کی تبدیلی یا اس کے ارتقاء کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ دنیا میں صرف دو ہی جنسی اصناف ہیں۔ خدا نے چاہا کہ دو جنسیں یا صنفیں اس کی شبیہ کو ظاہر کریں۔ خدا نے صرف مرد اور عورت کو بنایا۔ تخلیق کے وقت کسی تیسری صنف کی شناخت نہیں ہوتی۔ بائبل اور سائنس اس بابت متفق ہیں کہ صرف دو ہی اصناف ممکن ہیں، یعنی مرد میل اور عورت یعنی فیمیل۔ کسی جنس کو تبدیل کرنا اس چیز کو کالعدم کرنے کی کوشش ہے جسے خدا نے خود ابتدائے تخلیق پر ڈیزائن کیا ہے۔ ان دو اصناف کے علاوہ دیگر تمام جنسیں اور جنسی شناختیں جو ہماری ثقافت نے ایجاد کی ہیں وہ گناہ کی خواہش کی پیداوار ہیں، نہ کہ خدا کا اصل ڈیزائن۔ پھلنے اور بڑھنے کا عمل صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب مرد اور عورت خدا کے طریقے سے کام کریں جس پر ان کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ خدا نے مرد اور عورت کو جو سب سے پہلی ہدایت کی وہ جنس کی تولیدی صلاحیت سے تعلق رکھتی ہے، یعنی پھلو اور بڑھو۔ دیکھیے کتاب پیدائش پہلے باب کی 28ویں آیت۔ یہاں شادی کرنے اور ایک خاندان بنانے کا مفہوم موجود ہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب مرد مرد ہو اور عورت عورت ہو۔ دوسرے الفاظ میں بچے پیدا کرنا اسی صورت میں ممکن ہے جب مردانہ پن اور زنانہ پن دونوں اپنی اپنی مکمل حالت میں ہوں۔ اگر مرد اور عورت اپنے الگ الگ مطالبات کو پورا نہیں کرتے تو پیدائش ممکن نہیں۔ پیدائش پہلا اور دوسرا باب ہمیں مردوں اور عورتوں کے کردار میں فرق سے متعارف کراتا ہے۔ خدا نے انسان کو رہنما، محافظ اور فراہم کرنے والا کہا ہے۔ خدا نے آدم کو پہلے پیدا کیا۔ خدا نے عورت کو مرد میں سے پیدا کیا۔ خدا نے آدم کو باغ میں کام کی ذمہ داری سونپی تھی، اسے کاشت کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے۔ خدا نے آدم کو ہدایت کی کہ وہ ازدواجی رشتے کی ذمہ داری لے اور نیا خاندان پیدا کرے۔ خدا نے عورت کو مددگار کہا ہے۔ خدا نے عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا کیونکہ آدم کے لیے تنہا رہنا اچھا نہیں تھا۔ ہوا کو آدم کے لیے مناسب مددگار کے طور پر پیدا کیا گیا تھا۔ خدا نے اسے بالکل ٹھیک ڈیزائن کیا، نہ کہ کسی دوسرے مرد یا آدم کے کلون کے طور پر۔ عورت کو خاص طور پر اس کردار کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا جسے آدم پورا نہیں کر سکتا تھا۔ آدم خود تنے تنہا زمین کو معمور و محکوم کرنے کے تخلیقی حکم کی تعمیل نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ایک جنس مخالف یا صنف مخالف ساتھی کی ضرورت تھی۔ عورت کی تخلیق پر آدم نے فوراً پہچان لیا کہ وہ اس کے مقصد کی تکمیل کا حصہ ہے۔ مردانہ جسم کے چوڑے کندھے اور عورت سے 10 گنا زیادہ ٹیسٹوسٹیرون ہوتے ہیں، اور خواتین کے جسم میں چوڑے کولہے اور ویسلز عجیب طور پر دونوں جنسوں کے لیے خدا کی حیرت انگیز تخلیقات ہیں جو دونوں کی جنسی اور تولیدی ضروریات کو منفرد طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جنسی تعلق وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے زمین کو معمور و محکوم بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ خدا نے ایک مرد اور ایک عورت کو شوہر اور بیوی بنایا تاکہ وہ ہم بدن بنے۔ پوری بائبل میں کہیں بھی ایک بدن ہونے کا رشتہ ایک دوسرے کے درمیان جسمانی قربت کے عمل سے زیادہ واضح نہیں ہے۔ یعنی اس محاورے کا صاف مفہوم یہی ہے کہ آدمی اور اس کی بیوی آپس میں ایسا اتحاد پیدا کریں کہ ان سے افزائش نسل ممکن ہو۔ مرد کا جسم عورت کے جسم سے اور عورت کا جسم مرد کے جسم سے بالکل فٹ ہوتا ہے۔ اس میں جسمانی تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ خدا نے انہیں اسی لیے ایسا بنایا ہے کہ وہ میاں بیوی کا تعلق نبھا سکیں۔ یہ ایک ایسا تعلق ہے جو حقیقی جنسی اور صنفی مسرت، اتحاد اور تجربے کا باعث بنتا ہے۔
جو لمحاتی خوشی سے بالا تر ہے۔ یہ سب اچھا ہے اور یہ سب کچھ خدا کے اچھے منصوبے سے ملتا ہے۔ اب کچھ حقائق پیدائش کی کتاب کے تیسرے باب سے۔ موجودہ ٹرانسجینڈر نظام کی جڑیں پیدائش باب 3 میں بیان کردہ انسانی گراوٹ میں پائی جاتی ہیں۔ یہ باب بنیادی وجہ بتاتا ہے کہ لوگ مرد اور عورت کے لیے خدا کے اچھے منصوبے سے بھٹک جاتے ہیں۔ آدم اور حوا کا نافرمانی کرنا نسل انسانی کو گناہ میں ڈالنے اور تمام مخلوقات بشمول مرد اور عورت پر خدا کی لعنت لانے کا باعث بنا۔ ٹرانسجینڈر کے مسئلے سے متعلق یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس زوال کا اثر خود آدم اور حوا کے بدنوں پر بھی پڑا۔ ممنوعہ شجر کا پھل کھانے سے ان میں برہنگی اور اس کے نتیجے میں شرمندگی کا احساس پیدا ہوا۔ پہلے وہ ننگے تھے اور ان میں شرم اور جھجک نہ تھی، لیکن زوال کے نتیجے میں وہ غور کرنے لگے کہ ان کے جسم ان کے لیے ایک مسئلہ بن چکے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی برہنگی کی شرم کو چھپانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی حضوری سے چھپانے کی کوشش کی۔ یہ وہی کچھ ہے جسے گناہ کا نتیجہ کہا جاتا ہے۔ یہ مجبور کرتا ہے کہ انسان خود کو چھپائے، باطن کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات ظاہر پر بھی پڑتے ہیں۔ جس جسم کو خدا نے اپنے جلال کے اظہار کے لیے بنایا تھا وہ اب ناگوار معلوم ہوتا ہے۔ جسم کو خدا کی خلاف ورزی کرنے کے لیے غلط استعمال کیا گیا ہے۔ اس موڑ پر کہ آدم اور حوا نے ایک ایسا تجربہ کیا جسے ہم صنفی ڈسفوریا کہتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے اصلی جسم سے مختلف قسم کی جنسی شناخت محسوس کر رہے تھے، جبکہ ہم ان کی کیفیت کو خدا کے خلاف نافرمانی کے احساس پر پیدا ہونے والا درد سمجھ رہے ہیں۔ مزید برآں آدم اور حوا کے بدن جو انہیں خدا کی عبادت کے لیے دیے گئے تھے، ان میں صنف کے متعلق بھی گراوٹ کے اثرات نمودار ہو گئے۔ آدم کا بدنی کام مزید مشکل ہو گیا اور اسے زیادہ محنت کرنی پڑی۔ اسی طرح حوا کو بھی بچے جننے میں تکلیف کی سزا ہو گئی۔ گناہ لوگوں کو خدا کی توہین کرنے کے لیے اپنے بدنوں کا غلط استعمال کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ مثلاً گناہ گار شخص خدا کی طرف سے مقرر کردہ مردانہ اور زنانہ کی شناخت کو مسترد کر دیتا ہے۔ گناہ گار شخص مردانہ اور زنانہ کرداروں میں خدا کے منصوبے سے انکار کرتا ہے۔ گناہ گار شخص خدا کی شبیہ کے ساتھ کسی بھی تعلق سے انکار کرتا اور اس کی بجائے اپنی خود ساختہ شناخت بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ گناہ گار شخص اس خیال کو رد کرتا ہے کہ جنسی تعلقات کا کوئی خاص مطلب ہے اور یہ صرف شوہر اور بیوی کے درمیان ایک رشتے کے طور پر رکھا گیا ہے۔ یہ تخلیق میں خدا کے خدائی ڈیزائن اور اس کی خوبصورتی، حیرت اور شان کو مکمل طور پر جنسوں کے درمیان تکمیل کے عمل کو مسترد کرنے کے مترادف ہے۔ اگرچہ مقدس پولوس کے مطابق آج مسیحی لوگ موسوی قانون کے تحت نہیں ہیں، جیسا کہ وہ رومیوں کے نام خط کے 10ویں باب کی 4 آیت میں لکھتا ہے، لیکن استثناء کی عبارت خدا کے دل کا اظہار کرتی ہے۔ اس میں خواتین کو پتلون پہننے کی ممانت نہیں کی گئی، بلکہ اپنے آپ کو وہ کچھ بنا کر پیش نہ کرنے کا حکم دیتی ہے جو کچھ کہ وہ نہیں ہے۔ پرانے عہد نامہ میں مردوں کو عورتوں اور عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا سختی سے منع تھا۔ جنس یا صنف مخالف میں تبدیل ہونے کا خیال خدا کی نظر میں ایک مکروہ فعل گنا گیا ہے، کیونکہ یہ بائبل کی ممکنہ واضح ترین اصطلاحات میں جنسوں کے درمیان فرق کو دھندلا دیتا ہے۔ خدا اس بات پر اٹل تھا کہ اسرائیلی قوم نر اور مادہ کے درمیان تخلیقی ترتیب کے فرق کو برقرار رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جنس پرستی کے ساتھ قریبی تعلق کی وجہ سے کراس ڈریسنگ پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ یہ اس حقیقت سے بھی واضح ہے کہ لفظ مکروہ بھی خدا کے نظریہ کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہم جنس پرستی سے جڑا ہوا ہے۔ کراس ڈریسنگ کوئی غیر جانبدار معاملہ نہیں ہے، یہ خدا کو شدید ناراض کرتا ہے کیونکہ یہ صنف مخالف یعنی مردانہ اور زنانہ کے مرکزی ڈیزائن پر حملہ کرتا ہے۔ اس طرح اسرائیل کو اپنے آپ کو خدا کے لوگوں کے طور پر الگ کرنے کے لیے ایسے بت پرستانہ طریقوں سے پرہیز کرنا تھا۔ مرد اور عورت الگ الگ اور تکمیلی طریقوں سے خدا کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک مرد خدا کی بہترین تعظیم کرتا ہے جب وہ مرد کی طرح نظر آتا ہے اور کام کرتا ہے۔ اسی طرح عورت جب عورت نظر آتی ہے تو خدا کی سب سے زیادہ عزت کرتی ہے۔ اس معاملے میں کوئی دوسرا بائبل باؤنڈری کراسنگ زمرہ موجود نہیں ہے۔ انسانوں میں کراس ڈریسنگ موجود ہے کیونکہ خدا کی ڈیزائن کردہ فطرت میں یقین موجود نہیں رہا۔ اگر تم ایسے خدا کو نہیں مانتے جس نے انسانوں کو مردانہ اور زنانہ خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا، تو پھر آپ کو یہ ضرورت بھی نہیں کہ آپ خود کو صرف مرد یا صرف عورت کے طور پر پیش کریں۔ آپ اس معاملے میں آزاد ہیں کہ آپ جس شناخت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اسے قبول کر لیں۔ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ آپ کے نزدیک کوئی خالق نہیں ہے، آپ کی زندگی کی رہنمائی کے لیے کوئی واضح شریعت نہیں ہے، اور آپ کی نظر میں فرما برداری کے بدلے میں کسی برکت اور گناہ کے بدلے میں کسی لعنت کا کوئی وعدہ بھی نہیں ہے۔
حقیقت میں ٹرانسجینڈرزم ایک نئی اصطلاح ہے اس گناہ کے لیے جو ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے۔ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یسوع نے کبھی بھی خواجہ سراؤں کے مسئلے پر توجہ نہیں دی، اس لیے چرچ جس خواجہ سرا کو مناسب سمجھے کسی بھی عہدے پر فائز کر سکتا ہے۔ شادی اور طلاق کے بارے میں اپنی تعلیم میں یسوع نے اس حوالے سے اپنے ایمان کو واضح طور پر ظاہر کیا ہے۔ مسیح نے شادی، خاندان اور بائبل میں خدا کے ڈیزائن کیے گئے مردانہ اور زنانہ اصناف کو برقرار رکھا ہے۔ وہ ابتدا کی طرف چلا گیا اور پیدائش کی کتاب میں سے پہلے باب کی 27ویں آیت اور 5ویں باب کی 2 آیت میں سے حوالہ جات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ صرف 2 مخالف جنسوں یعنی مرد اور عورت موجود تھے۔ ایسا کرتے ہوئے مسیح نے اس لازوال سچائی کو برقرار رکھا کہ شادی ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ہی ممکن ہے، جس کے نتیجے میں وہ زندگی کے لیے ایک بدن ہوتے ہیں۔ اس طرح شادی کی کوئی دوسری شکل ممکن نہیں جو کسی شخص کی اپنی خواہش کے مطابق 2 نامکمل اور غیر موزوں افراد کے درمیان ہو۔ یہ خدا کے ڈیزائن کے مطابق طے شدہ بات ہے۔ اس کے اندر مضمر حقیقت یہ ہے کہ خدا نے اپنے منصوبے کے مطابق شادی کے لیے جنسوں کو منفرد انداز میں ڈیزائن کیا ہے۔ خدا نے مرد کو مرد بنایا ہے اور عورت کو عورت بنایا ہے۔ لہٰذا ہم کسی بھی طرح کی اینڈروجینس مسیحیت کی توثیق نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی قسم کی ٹرانسجینڈر مسیحیت کی توثیق کر سکتے ہیں۔ کتاب پیدائش کے پہلے اور 2 باب اور انجیل متی باب 19 کی تعلیم جو پہلے کی تصدیق کرتی ہے ہمیں دکھاتی ہے کہ کلام الہی خدا کے مقرر کردہ صنفی امتیاز کو عزت دیتا ہے اور کہیں بھی اس کی اہمیت کو کم نہیں کرتا۔ ناظرین، اب ذرا مقدس پولس کے الفاظ بھی دیکھ لیجئے۔ پہلا کرنتھیوں 11ویں باب کی 3 آیت اور 7ویں آیت تا 15ویں آیت۔ پولس یہاں تخلیق کی ترتیب کو واضح طور پر بیان کرتا ہے اور اسے شادی پر لاگو کرتا ہے۔ وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ مرد محبت کرنے والی سربراہی کے لیے اور عورت رضاکار مددگار کے کردار کے لیے بلائے گئے ہیں۔ پولس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مرد اور عورت خود کو مختلف طریقے سے پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے ڈیزائن کیے گئے 2 مختلف کرداروں کو انجام دیتے ہیں۔ ان مختلف کرداروں کی وجہ سے وہ خدا کی طرف سے ایک الہی ترتیب کو واضح کرتا ہے، یعنی خدا، پھر مسیح، پھر مرد اور پھر عورت۔ اس میں کوئی اور تیسری جنس شامل نہیں ہے۔ پولس کی دلیل کا مرکز اس زمانے کی ثقافتی حقیقت تھی کہ مرد اور عورت اپنے آپ کو ایک دوسرے سے بالوں کی لمبائی کی وجہ سے ممتاز کرتے ہیں۔ ایک آدمی کا جسم مرد کا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق اسے اپنے بالوں کی لمبائی عورت سے مختلف رکھ کر اپنے مرد ہونے کی نمائندگی کرنی چاہیے، جبکہ ایک عورت کے پاس ایک عورت کا جسم ہوتا ہے اور اسے اسی کے مطابق اپنی نمائندگی کرنی چاہیے۔ موجودہ ٹرانسجینڈر تحریک ان ہدایات کے سامنے اڑتی ہے، مردوں کو لمبے بال رکھنے کی ترغیب دیتی ہے، یعنی زنانہ لباس پہننا، زنانہ کام کرنا، اور خواتین کو چھوٹے بال رکھنا اور لباس پہننا، مرد کی طرح کام کرنا۔ یہ اقتباسات ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم ٹرانسجینڈر کی سوچ، خواہش، احساس اور اس کی تمام چیزوں میں عمل کو مسترد کر دیں۔ کلام الہی واضح طور پر ٹرانسجینڈر شناخت کو اپنانے یا مرد اور عورت کے درمیان لکیروں کو دھندلانے کی مخالفت کرتے ہیں۔ پرانے اور نئے عہد نامے دونوں میں مردوں اور عورتوں کو ایک الہی سمن موصول ہوتا ہے۔ ہمارے لیے اپنے جسم میں کوئی تبدیلی لانے اور اپنی شناخت کو دوبارہ بنانے کی کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری صنفی شناخت خود ساختہ نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ ہمیں مردوں اور عورتوں کے درمیان فرق پر خوش ہونا چاہیے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ٹرانسجینڈرزم کی حمایت نہ کرنا غیر منصفانہ اور عدم برداشت عمل ہے۔ تاہم سب سے زیادہ محبت کرنے والی بات یہ ہے کہ خدا کے خدائی ڈیزائن سے متصادم چیزوں کی مخالفت کی جائے۔ اپنے گھروں میں بچوں کو خدا کے ڈیزائن کے بارے میں سکھائیں۔ باپ اور ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بائبل کی جنسیت کے بارے میں تعلیم دینے کی پوری ذمہ داری لیں اور یہ فرق اپنے بچوں کو سکھائیں۔ ناظرین، اب تھوڑی سی بات میڈم غزالہ کے چرچ کے بارے میں بھی کر لی جائے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو انہوں نے جو نام رکھا ہے یہی غیر مناسب ہے۔ مثلا لفظ خواجہ سرا فارسی زبان سے ہے جبکہ لفظ بیت عربی زبان سے ہے، لہٰذا ان دونوں کو ال سے جوڑ کر ترکیب بنانا قواعد زبان کے منافی ہے۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ محترمہ غزالہ نام کے سلسلے میں اپنے شوہر سے رہنمائی لے لیتی، کیونکہ ان کے شوہر نے اردو میں 1 عدد MA کر رکھا ہے۔ پھر ایک لفظ پاسٹر ہے۔ خود غزالہ صاحبہ نے اپنے آپ کو پاسٹر کے طور پر متعارف کروایا ہے۔ کیا وہ نئے عہد نامہ سے ایسی کوئی آیت یا روایت پیش کر سکتی ہیں جس میں کسی خاتون کو پاسٹر کہا گیا ہو یا اس منصب پر منتخب کیا گیا ہو؟ ہمارے مطالعہ کے مطابق نئے عہد نامہ کی کسی بھی آیت یا روایت میں کسی خاتون کو اس منصب پر فائز نہیں کیا گیا۔
لہٰذا عورتوں کے لیے جو بات نئے عہد نامہ سے ثابت نہیں کی جا سکتی، میڈم غزالہ اس کو کس بنیاد پر مسیحی مذہب کا حصہ بنا سکتی ہیں؟ پھر میڈم نے بتایا ہے کہ وہ ہمیشہ خواجہ سراؤں سے پیار کرتی تھی۔ اس لفظ ہمیشہ میں بہت سے معنی پائے جاتے ہیں۔ مثلا وہ بچپن ہی سے خواجہ سراؤں سے میل جول رکھتی تھی، جس کی وجہ سے ان کو خواجہ سراؤں سے پیار ہو گیا۔ پھر یہ کہ وہ بچپن ہی سے کسی ایسے ماحول یا معاشرے میں رہی ہیں جہاں خواجہ سراؤں ان کے سامنے آتے جاتے رہے اور ان کو ان کی طرف رغبت محسوس ہوئی۔ پھر یہ کہ ان کی اپنی طبیعت میں خواجہ سراؤں جیسی کچھ عادات تھیں جس کی وجہ سے ان کے ساتھ میل جول بڑھ گیا اور پیار تک پہنچ گیا، یا کسی وقت انہوں نے خواجہ سراؤں کی زندگی پر غور و خوض کرتے ہوئے محسوس کیا کہ ان لوگوں کو بھی معاشرے میں برابری کے حقوق حاصل ہونے چاہیے، لہٰذا انہوں نے خواجہ سراؤں سے میل جول بڑھا لیا۔ یعنی اسی طرح بہت سی وجوہات کو گنوایا جا سکتا ہے۔ بہرحال میڈم کا خواجہ سراؤں سے پیار قابل داد ہے، کیونکہ واقعی یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں معاشرے نے نظر انداز کر رکھا تھا اور میڈم نے ان کے متعلق سوچنا شروع کر دیا ہے۔ میڈم نے چرچ پر الزام لگایا ہے۔ میڈم کا جذبہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن کیا واقعی ان کا یہ الزام کہ خواجہ سراؤں کو چرچ میں گھسنے نہیں دیا جاتا، کیا واقعی چرچ نے اس مظلوم طبقے کو نظر انداز کر رکھا ہے؟ میرا خیال ہے کہ میڈم نے اس طبقے کو چرچ اور معاشرے میں مساویانہ حیثیت دلوانے کی بجائے انہیں مزید ان دونوں امیدوں سے محروم کر دیا ہے۔ اگر وہ تھوڑی سی محنت اس حوالے سے کرتی کہ ان کو ہولی ٹرینٹی چرچ کے باہر شیڈز کے نیچے بٹھانے کی بجائے چرچ کے دروازے کو کھول کر اندر بٹھاتی تو زیادہ بہتر ہوتا، اور یہ کام جمعے کی شام کی بجائے اتوار کی صبح 10 بجے ہی ہوتا، تاکہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ لوگ بھی عبادت میں شامل ہوتے۔ لیکن میڈم غزالہ نے ان کی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا کر انہیں باقی تمام چیزوں اور حقوق سے محروم کر دیا ہے۔ واللہ عالم کہ ان کے حقیقی اور پس پردہ عزائم اور مقاصد کیا ہیں۔ ناظرین، اب تھوڑا سا مزید گفتگو حضرت مسیح کے اس قول پر کریں گے جو انہوں نے خواجہ سراؤں سے متعلق دیا ہے۔ اس حوالے سے انجیل متی میں ایک واقعہ مرقوم ہے۔ شاگردوں نے اس سے کہا کہ اگر مرد کا بیوی کے ساتھ ایسا ہی حال ہے تو بیاہ کرنا ہی اچھا نہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ سب اس بات کو قبول نہیں کر سکتے، مگر وہی جن کو یہ قدرت دی گئی ہے، کیونکہ بعض کھوجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ ہی سے ایسے پیدا ہوئے، اور بعض کھوجے ایسے ہیں جن کو آدمیوں نے کھوجا بنایا، اور بعض کھوجے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو کھوجا بنایا۔ انجیل متی 19واں باب 10ویں سے 12ویں آیت۔ ناظرین، ٹرانسجینڈرزم کے حامی اکثر اس حوالے کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ وہ اس کا درست تجزیہ کیے بغیر ہی اس کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ اس طرح لوگ حضور المسیح کے قول کو سمجھے بغیر ٹرانسجینڈرزم کے حامیوں کی ادھوری اور فریب دہ تفسیر کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارا اردو ترجمہ خواجہ سرا کو صرف خوجا کہتا ہے۔ اس کے لیے یونانی متن میں لفظ یونوخوئی استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب صرف خسی کچلا آدمی نہیں، بلکہ ایسا آدمی بھی ہے جس نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہو۔ ناظرین، اب آپ تینوں قسم کے خوجاؤں کا اندازہ لگا لیں کہ ان میں سے ایسا کون سا خوجا ہے جو یسوع مسیح کے نزدیک قابل ستائش ہے، کیونکہ حضور المسیح نے اس قول میں خواجہ سراؤں کی 3 اقسام کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1، جو ماں کے پیٹ ہی سے ایسے پیدا ہوئے۔ نمبر 2، جن کو آدمیوں نے خوجا بنایا۔ اور نمبر 3، جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو خود خوجا بنایا۔ حضور المسیح نے تینوں میں فرق کر کے بتا دیا ہے کہ کس قسم کا خوجا چرچ کا حصہ بن سکتا ہے۔ جو ماں کے پیٹ ہی سے خوجا پیدا ہوا، اس کے لیے زندگی میں موقع ہے کہ وہ چرچ کا حصہ بن جائے، یعنی کہ بھلے ہی اس میں پوری مردانگی نہ ہو، لیکن اگر وہ آدمیوں کے شر سے محفوظ رہ کر خود کو بدکاری میں نہ پڑنے دے تو وہ چرچ کا حصہ بن سکتا ہے۔ دوسری قسم کا خوجا ایسا خوجا ہے جسے آدمیوں نے خوجا بنا ڈالا، یعنی وہ پیدائشی طور پر تو خوجا پیدا نہ ہوا تھا، لیکن غلام کی خواہش نے اسے ایسے لونڈے باز مردوں کے ہاتھ میں دے دیا جنہوں نے اسے مستقل طور پر خوجا بنا دیا۔ ایسی صورت میں ان کے لیے چرچ کا حصہ بننا ممکن نہیں۔ پھر تیسری قسم کا خوجا ایسا خوجا ہے جس نے جنس و جسمانی لذتوں سے خود کو روک کر آسمان کی بادشاہی کو اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے۔ ایسے خوجے نہ تو پیدائشی خوجے تھے اور نہ ہی انہیں آدمیوں نے خوجا بنایا، بلکہ وہ کامل طور پر مرد تھے اور شادی کے اہل ہونے کے باوجود انہوں نے جنسی زندگی کو اختیار کرنا قبول نہ کیا۔ غالباً حضور المسیح خود بھی اسی تیسری قسم میں شمار ہوتے ہیں، اور اس تقسیم سے ان کی مراد بھی یہی تھی کہ اپنے متعلق شاگردوں کا شبہ ختم کر دیں۔ مختصر یہ کہ خوجاؤں کو چرچ کا حصہ بننے سے کوئی چیز نہیں روکتی، سوائے اس کے کہ وہ اپنی پوزیشن کو پہلے واضح کر دیں کہ وہ ان تینوں میں سے کون سی قسم کے ہیں۔ اب میڈم غزالہ ہی بتا سکتی ہیں کہ ان کی جماعت میں کون سی قسم کے لوگ شامل ہیں۔
اب تھوڑا سا اس بات پر بھی دھیان دیجئے کہ میڈم غزالہ نے ایک نئے چرچ کا آغاز کیا ہے اور اس کا تعلق مسیحیت سے جوڑا ہے، لیکن کیا یہ خواجہ سرا مسیحی ایمان میں داخل ہیں؟ مثلا ان کا ایک خواجہ سرا بتاتا ہے کہ یہاں مسلم، ہندو اور کرسچن سبھی خواجہ سرا جمع ہوتے ہیں۔ यहाँ पे मुस्लिम भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं। وہ یہ بات نہیں جانتا کہ ان کا جمع ہونے کا مقصد کیا ہے، بلکہ وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں یہاں محبت ملتی ہے، پیار ملتا ہے۔ یعنی اس خواجہ سرا کو یہ معلوم نہیں کہ یہ ایک مذہبی رفاقت ہے اور اس کا مقصد روحانیت، پاکیزگی، سادگی اور اخلاقی تربیت ہے، کیونکہ اگر اسے یہ بات معلوم ہوتی تو ضرور وہ اس رفاقت کا حقیقی مقصد ہی بیان کرتا۔ اگر جمع ہونے والے افراد میں ایمان اور عقائد ہی ایک جیسے نہیں تو پھر یہ مسیحیت میں کوئی چرچ کہلانے کا حقدار نہیں، بلکہ اسے ایک کلب کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔ پھر یہ کہ نئے عہد نامہ میں روح القدس سے معمور مسیحی زندگی کے کچھ پھل بتائے گئے ہیں۔ اگر ان خواجہ سراؤں کی زندگی میں وہ پھل پیدا نہیں ہو رہے تو میڈم غزالہ ایک بہت خطرناک قسم کی بدعت کو مسیحی مذہب کا حصہ بنانے جا رہی ہیں۔ اب ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ اگر میڈم غزالہ نے ان کو باقی سارے سماج سے الگ کر کے ان کو باقاعدہ ایک مذہبی حیثیت دلوانے کی تحریک شروع کر دی ہے اور ان خواجہ سراؤں میں سے بعض کو پاسٹر یعنی مذہبی پیشوا بھی منتخب کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے، تو ظاہر ہے کہ کل کو مذہبی رسوم کی ادائیگی بھی ہوگی، شادی بیاہ بھی ہوں گے۔ تو یہ شادی بیاہ اور نکاح خوانی وغیرہ کا اطلاق کیسے ہوگا؟ خاندان کا تصور کیسے پیدا ہوگا؟ کسی کے مرنے کے بعد اس کی جمع پونجی کے سلسلے میں وراثت کے معاملات کیسے حل کیے جائیں گے؟ یعنی جو کچھ یہ کما رہے ہیں اور مرنے کے بعد چھوڑ جائیں گے اس کا وارث کون ہوگا؟ آخری بات، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میڈم غزالہ اور ان کے خاوند شفیق کمل صاحب کافی عرصہ سے مسیحی معاشرے میں اپنا کوئی مقام بنانا چاہ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھی خواہش ہے جو ہر پڑھے لکھے اور قابل انسان کا حق بھی ہے، لیکن اس خواہش کی تکمیل کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ شفیق صاحب ایک عرصہ تک کراچی ڈائسس کے بشپ بننے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اسی طرح میڈم غزالہ بھی چرچ آف پاکستان کے اسکول کی پرنسپل شپ کے لیے محنت کرتی رہی ہیں، لیکن افسوس کہ ان دونوں کو اپنے مقاصد میں ناکامی ہوئی۔ اس دوران میڈم غزالہ اور شفیق کمل صاحب نے کچھ لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہو کر چند لوگوں پر گھنونے الزامات لگوا کر ان کے لیے بڑے مسائل بھی پیدا کیے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے تو چرچ آف پاکستان کراچی ڈائسس کے بشپ صادق ڈینیل کے خلاف مقدمہ بازی کی، پھر معروف سیاسی شخصیت انور سردار کے خلاف جھوٹی خبر پھیلا دی، اور اس کام میں میڈم کے پیچھے پیپلز پارٹی کا MP نوید اینتھنی تھا جو دراصل اپنے لیے سیاسی راستہ صاف کرنا چاہتا تھا۔ میں بھی اسی دوران اس کی سازش کا شکار ہوا تھا۔ خیر، مختصر یہ کہ ان دونوں میاں بیوی نے اپنے لیے نت نئے راستے نکالنے کی کوشش جاری رکھی اور یہ نہ دیکھا کہ کسی کا نقصان ہو رہا ہے، بلکہ بس اپنے نفع پر دھیان دیا۔ شفیق صاحب نے مناظروں کا سلسلہ شروع کیا اور میڈم غزالہ نے سوشل ایکٹیوسٹ بن کر بہت سی مسیحی لڑکیوں کے اغوا اور زنا کے مقدمات کی پیروی کر کے معصوم مسیحیوں کی نظر میں خود کو ایک ہیروئن کے طور پر منوا لیا۔ لیکن جڑاں والا واقعہ کے بعد اچانک میڈم غزالہ نے خواجہ سرا چرچ کا اعلان کر دیا، گویا کہ ان کی زندگی مسلسل جد و جہد اور نئے راستوں کی تلاش سے عبارت رہی ہے۔ بیک وقت وہ ایک سے زائد پروگرامز لے کر چلتی رہی ہیں کہ شاید کسی نہ کسی میں جلد کامیابی نصیب ہو جائے۔ دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی ان میاں بیوی کے ساتھ منسلک ہو گئے جو کچھ عرصہ پیشتر امریکہ اور دیگر یورپی ممالک کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ اب یہ ہجرت کیے ہوئے لوگ ایسے لوگ ہیں کہ وہاں اکیلا پن محسوس کرتے ہیں، اس لیے ان کی دن رات ساری توجہ پاکستان کی طرف رہتی ہے اور اپنے بہت سے عزیزوں کو بھی اپنے پاس بلانے کی ترکیبیں سوچتے رہتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خانے وال کا علاقہ شانتی نگر غالباً پہلا باقاعدہ علاقہ ہے جسے مذہبی انتہا پسندی کا نشانہ بنایا گیا۔ شفیق کمل صاحب کا تعلق بھی اسی علاقہ سے ہے۔ اب ہوا کیا کہ جو لوگ اس وقت صاحب حیثیت تھے وہ یورپ کی طرف ہجرت کر گئے اور اس سانحہ کی بنیاد پر ان کو اسائلم مل گیا۔ پھر رفتہ رفتہ ان لوگوں نے پیچھے رہ جانے والوں کو اس راستہ میں رہنمائی فراہم کرنا شروع کر دی اور یوں مذہب کے نام پر اسائلم کے مقدمات رجسٹرڈ ہونا شروع ہو گئے، اور اس حوالے سے اب تک ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی مسیحی یورپ کی طرف اڑان بھر چکے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مذہب کے نام پر اسائلم کی ترکیبیں بنانے سے نقصان بہت ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات جس شخص کی سب سے زیادہ آرزو ہوتی ہے کہ اس سانحہ سے فائدہ اٹھائے وہ اس قابل نہیں بچتا کہ ویزا ہی خرید پائے۔ یہ دیکھا جانے لگا کہ اب کوئی اور آپشن ہو تو اسائلم کے لیے کوشش کی جائے۔ چونکہ اب امریکہ اور دیگر یورپی ممالک نے خواجہ سراؤں سے متعلق بھی قانون سازی کر لی ہے اور اس میں اسائلم کی سہولت بھی موجود ہے، تو میڈم غزالہ نے اسی پر کام شروع کیا۔ آپ ان کی ویڈیو میں دیے گئے الفاظ پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اس شعبے میں خود کو کافی پرانی
اور تجربہ کار کارکن دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ویسے ہمیں اس بات پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خواجہ سراؤں سے خاص تعلق رکھتی ہیں اور اس کی آڑ میں یورپی اسائلم کے لیے کوشاں ہیں، لیکن ہمیں اس بات پر ضرور اعتراض کرنا چاہیے کہ وہ اس معاملے میں مسیحی مذہب میں ایک بدعت کا آغاز کر رہی ہیں۔ میں ذاتی طور پر خواجہ سراؤں سے ہمدردی رکھتا ہوں، ان کو بھی زندگی میں آزادی اور اختیار حاصل ہے، وہ جیسے چاہیں زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن ان کا مسیحی مذہب کو استعمال کرنا قابل افسوس ہے۔ بائبل میں سے پرانے اور نئے عہد نامہ کی کسی بھی آیت میں خواجہ سراؤں کو خدا کے منصوبے میں شامل نہیں کیا گیا، جیسا کہ آپ کے سامنے پہلے ہی کلام میں سے دلائل پیش کیے جا چکے ہیں۔ اس لیے مسیحی عوام کو خود فیصلہ کر لینا چاہیے کہ میڈم غزالہ اور ان کے خاوند شفیق کنول صاحب کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ میرا کام صرف حقائق بیان کرنا تھا جو میں کر چکا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا حافظ۔